बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। समा टेलीविजन पे ख्वाजा आसिफ साहब की एक तकरीर दिखाई गई, उसके इक़्तिबासात देखे और ये मुझे पता नहीं कि उन्होंने तकरीर कहाँ पे की है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बड़ी सख्त और खरी खरी की। ये हकीकत है कि पाकिस्तान माशी तौर पे आज बहुत बड़ी मुश्किलात का, बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन से उसका सामना है और उसके जो नताइज हैं वो फ़िलहाल तो महंगाई की शक्ल में हमारे अवाम भुगत रहे हैं, लेकिन आइंदा वो कितने सीरियस हो सकते हैं वो सोचने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। ख्वाजा साहब ने सबसे पहली बात तो जो की वो उन्होंने कहा कि आप सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया और हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हकीकतन तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, ये उनका कहना था। और जब उन्होंने कहा कि ये हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो मुझे बहुत सारे उन इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यूज़ वगैरह याद आए जो कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे प्रोग्राम्स में शरीक होकर तो वो कहते हैं, बातचीत करते रहे हैं और वो बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हकीकतन डिफ़ॉल्ट कर चुका है। लेकिन चूंकि IMF के साथ मुज़ाकरात जारी थे तो इस वजह से ग़ालिबन डिक्लेरेशन नहीं उसकी की गई या कहा नहीं गया, और मुज़ाकरात जब तक चलते हैं वो एक आप आस का एक दिया जला के रखते हैं, वो जल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि माशी तौर पे हमारे पास अब कुछ नहीं है कि हम उसका काम करें। लेकिन क्या ये एक गयूर कौम को ऐसी सूरत हाल कबूल होनी चाहिए? ये वो चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो देनी, और ख्वाजा साहब की तकरीर में कुछ जिक्र इन चीज़ों का आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं और गोल्फ क्लब बने हुए हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के टुकड़ों पे बने हुए हैं और वो प्राइम लैंड है। ऐसी ऐसी जगहों पे वो ज़मीन है कि वो बिलियंस ऑफ रुपए की ज़मीन है, अगर वो फ़रोख्त की जाए तो आपके कर्जे उतर सकते हैं। कर्जे सारे उतरते हैं, ये काफ़ी हद तक उतर जाते हैं, इतना उतर जाए कि आप अपनी आमदन से मैनेज कर सकें उसको। आज तो कर्जा ये है कि कर्जा ज़्यादा है, आमदन कम है, लेकिन अगर कर्जा कम होता जाए और इतना हो जाए कि आप अपनी आमदन में से अदायगी कर सकें तो वो भी बड़ी नेमत है कि आप की जान छूट जाए। वरना तो मकरूज़ कौम जो है वो मकरूज़ कौम बिल आखिर अपना वक़ार, अपनी इज्जत खो बैठती, क्योंकि किसी को भी ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि वो कासाए गदाई लेके तो वो दर दर फिरता रहे, मुल्कों मुल्कों जाए, कभी सऊदी अरेबिया से मन्नत करे, और वो मुल्क भी अब तंग आए हुए हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई बातचीत करते हैं। अब मुश्किल क्या है, सूरत हाल क्या है जहां हमने फैसला करना है? ख्वाजा साहब की तकरीर के मुंदरजात बाज़ वो मैं बाद में जिक्र करता हूँ, लेकिन फैसला करना है इस चीज़ पे कि हम अमेरिकन्स के ऊपर आस लगा के बैठे हुए हैं और कंडीशंस IMF की इतनी शदीद और इतनी सख्त है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते करते आपका हशर हो चुका है। जो चीज़ सुनने में आई है वो ये है कि अमेरिकन्स ने बड़ी वाज़ेह आपके साथ एक शर्त रखी है, गालिबन उनके एम्बेसडर ने कन्वे की है। ये किस हद तक बात दुरुस्त है ये मुझे तो एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने बताई, लेकिन बहर सूरत अभी तक पब्लिक में चूँकि ये नहीं आई और फॉरेन ऑफिस ने उससे जिक्र नहीं किया, तो इस वजह से सोच न सकता हूँ कि ये बात हुई होगी, लेकिन इसका ये कहना कि वाकई ये हुआ है वो या ये बात की गई है वो अंदाज़ा ही किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकन्स ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी या आप चाइना के साथ हो जाएं या फिर चाइना छोड़े और अमेरिका के साथ हो जाएं। ये वो फैसला है जो उन्होंने आप पे छोड़ा है। और इसी असना में आपने देखा कि चाइना उसने मैसेज दिया है कि हम पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहे। फिलहाल उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में अपना वीज़ा सेक्शन वगैरह बंद किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान को खुद भी कुछ करना है, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना है, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। अब ये चॉइसेस हमें क्यों लेनी पड़ रही हैं?
قرضے کی وجہ سے. اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ اس پہ بھی آپ کو چھوڑے گا نہیں. قرضے کے جال میں آپ پھنسے رہیں گے اور بالآخر آپ سے کچھ اور بھی منوایا جائے گا. آپ سے ایسی ایسی چیزیں منوائی جائیں گی جو آپ غالباً سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن فی الحال چائنا، ہم کیوں چھوڑیں چائنا کو؟ امریکہ نے دوبارہ ہمیں دھوکہ دیا ہے. چائنا ہمیشہ سے ہمارا ایک ٹرسٹڈ دوست رہا ہے، ایک ایسا ملک جس نے ہمیشہ ہمیں مدد کی اور جس کی سرحدیں مل رہی ہیں، جس نے آپ کے ساتھ ایک کنیکشن کراکرم ہائی وے کے ذریعے بنایا ہوا ہے، جہاں آپ کو سی پیک کی فیسلٹیز مل رہی ہیں، آپ کی پورٹ ڈیولپ کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے دیکھنی ہے کہ کیا ہم اپنی نسلوں کو امریکہ کی غلامی میں چھوڑ جائیں. امریکہ تو 200% اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس کو رستے میں وہ ایک سفید ہاتھی کی طرح ہر چیز کو رون دیتا ہے اور ہم بھی روندے جائیں گے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سوورینٹی داؤ پہ، آپ کی جو حاکمیت ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور اس میں جو کچھ بھی کرنا پڑے اس حاکمیت کو بچانے کے لیے وہ پاکستان کو کر لینا چاہیے. لیکن کیا اس حکومت کے ذریعے؟ یہ حکومت جو ہے یہ ایک مسلط شدہ حکومت ہے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ لوگ شامل ہیں اور قرضے اتارنے کا بوجھ ان کو بھی لینا چاہیے. کوئی شخص ان کی بات کو سیریسلی نہیں لے گا، اس حکومت کی بات کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو کھڑوچا ہے، لوٹا ہے، اور ان کے سب کے اثاثے باہر ہیں. کیوں نہیں اندر لے کے آتے؟ سب سے پہلے تو ان کو اب خواجہ صاحب نے جو تجاویز دی ہیں وہ تجاویز جو ہے اصل تجاویز کا دوسرا حصہ ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ کہنی چاہیے تھی خواجہ صاحب کو کہ ہمارے لیڈر جن کی ہم صبح سے شام تسبیح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی میاں صاحب، اور بھائی میاں صاحب کو پاکستان میں صرف حکمرانی کے لیے آنا، وہ تو باہر بیٹھے ہیں مزے سے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، یہاں سے لے کے گئے میں دولت ساری وہاں پڑی ہے. اگر وہ اپنی دولت پاکستان میں لے آئیں تو فارن ایکسچینج کے کچھ تو ہمیں فائدہ ہو. اور اسی طرح اسحاق ڈار لے آئے، سلمان شہباز لے آئے، وہ شہباز شریف لے آئے. یہ سارا ٹبر ٹولہ جو ہے باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اب وہاں پہ حمزہ شہباز گئے ہوئے، وہ باہر ہیں. ہم اپنی کمائی پہ 8 دن نہیں رہ سکتے وہاں پہ. تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پہلے تو ان لوگوں کو پکڑ کے ان سے زبردستی پیسہ باہر سے لانا چاہیے. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، کچھ اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے. سارے سیاستدان اس میں پہلے مدد کرو. اور اگر اس میں کوئی اور بھی ہے، ججز ہیں، جرنیل ہیں، کوئی بھی ہے، سب کا حساب ہونا چاہیے کہ وہ پیسے لے کے آئیں. جب ملک کے اوپر ایک اتنی بڑی افتاد ہے کہ آپ کی حاکمیت آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پھر اس میں لحاظ کس بات کا؟ تو پیسہ اندر آنا چاہیے، پہلی بات. اب خواجہ اسد صاحب کی بات پہ آتے ہیں. خواجہ اسد صاحب نے کہا کہ جی یہ جو 1500 کنال کے اوپر بنی ہوئی ہیں کلب ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں جا کے امیر طبقہ، وہ وہاں پہ کھانے کھاتے ہیں، سیاست ڈسکس کرتے ہیں، ادھر ادھر کی خوش گپیاں، بات چیت، اور کرایہ سال کا 5000 روپیہ دیتے ہیں اس ساری بلڈنگ، اس سارے زمین کا. اور زمینیں پرائم لینڈ ہے جو کہ اربوں روپے کی ان کی مالیت ہے، ویلیو ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیوں نہ بیچے؟ آپ قرضے لے کے یاشی تو نہیں کر سکتے. اگر آپ مقروض ہیں تو جس نے قرضہ آپ سے وصول کرنا اس کو تو آپ کی یاشی دیکھ کے آپ کو مارنے کو جی چاہے گا. وہ آپ پہ رحم نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں اس کو کیوں اس پہ رحم کھاؤں. اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ بھوکے مر جائیں گے تو مرتے رہنے بھوکے. خود تو یہ اپنے ایک پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں. لیڈر ان کے باہر بیٹھے موج مار رہے ہیں، وہاں پیسہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہاں ہیں وہ کلبوں میں عیش کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات کی خواجہ صاحب نے کہ اگر کلبز ایسی ہیں تو جس قوم کو کی گردن میں توق ہو قرض کا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عیاشی کے تمام ایسے حالات، ایسے سامان جو بھی عیاشی کا ہے، جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے، وہ کلبیں ہوں، وہ آپ کے کوئی کسی قسم کی بلڈنگیں، کوئی آفیسز، جو بالکل جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ان کو بالکل فروخت کریں تاکہ آپ کے پاس پیسہ آئے
اور آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکیں. آپ پیسہ ایک قرضہ اتارے اور پھر آپ ٹیکس لگاتے ہیں نہیں لگاتے آپ کے اپنے گھر کی بات ہے. آج آپ کو IMF آپ کو کک لگا کے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ یہ ٹیکس لگائیں وہ ٹیکس لگائیں. نہ ہماری حاکمیت، نہ ہماری مرضی، نہ کچھ. اور 1.1 یا 2 بلین ہم نے لینے ان سے اور ناک کی لکیریں نکلوا رہے ہیں. یہ شہباز شریف نے بھی کہا. چنانچہ یہ کہ خالد صاحب نے تو کہا یہ 2 کلبیں بیچیں تو آپ کا آدھا قرضہ اترتا، آدھا تو نہیں اترے گا، لیکن بہر صورت یہ قرضے اتارنے چاہیے. اور اس میں جو بھی اس طرح کی اس میں بہت ساری اور زمینیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر سرکاری زمینوں پہ قبضے کر کے لینڈ مافیا جو ہے وہ اپنے کمرشل ایریا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا، کوئی بھی پوچھ نہیں رہا. لیکن حکومت خود کیوں نہیں ان کو ڈسپوز آف کر دیتی؟ اسلام آباد ایکسپریس وے ہے، اگر اس کے ساتھ چلے جائیں تو دونوں طرف سرکاری زمینیں پڑی ہوئی ہیں سڑکوں کے. وہ قبضے ہو جائیں گے، وہاں پہ مارکیٹیں بن جائیں گی، گورنمنٹ بیچ کے پیسہ نہیں کمائے گی. اربوں روپے کی زمین. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر فنڈز پاکستان میں ریز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کفایت شاری ہے، امپورٹس آپ کی، اس میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ میں نے جا کے اسٹوروں پہ ڈاگ فوڈ پڑا ہوا دیکھا ہے، چاکلیٹیں باہر کی. اگر ہم یہ سارا کچھ اس طرح کی چیزیں منگوائیں گے باہر سے تو فارن ایکسچینج تو جائے گا. اسی طرح بڑی بڑی مہنگی کاریں، وہ بھی آپ بڑی لگژری کاریں بند کر سکتے ہیں. چنانچہ خواجہ صاحب کی اس تقریر سے خواجہ صاحب نے کہا جناب کہ اشرافیہ جو ہے وہ بالکل موج میلہ کر رہی ہے، سیاستدان پہ کیس بن جاتا ہے 5 منٹ میں. اور یہاں پہ اسلام آباد میں کسی نے چیتا اپنا چھوڑ دیا، اس نے بندے مار دیے اور اس پہ وہ اشرافیہ تھی، لہذا اس کا کیس نہیں بن سکا، اس پہ کیس نہیں درج ہوا. اب وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہے یہی کچھ. قانون غریب کے لیے ہے، قانون ایسے آدمی کے لیے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں. تو اس لحاظ سے خواجہ صاحب کی باتیں کچھ اپیل کرتی ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ سختی کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سب سے پیسہ نکلوایا جائے، جس نے بھی کسی نے باہر رکھا ہوا، وہ سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو. اور ساتھ پھر اشرافیہ کی اگر عیاشی تھوڑی یہاں پہ کم کر دی جائے، ان کے عیش و عشرت میں تھوڑی کمی لے آئیں تاکہ ہم اپنی حاکمیت دوبارہ حاصل کر سکیں. اور پھر آئندہ کے لیے ایک ایسی پلاننگ کی جائے کہ کوئی بھی حکومت اپنی مرضی سے قرضے نہ لے سکے، کہ قرضے لے لے کے وہ کہیں اورنج ٹرین بنا دے، کہیں میٹرو بسیں چلاتی رہے، اور پھر وہ سارے خرچے جو ہیں وہ قرضے سے لے کے ہوئے نہ قرضہ اتارنے کے قابل، الٹا ان پہ سبسڈی دے دے کے ہم اپنے آپ کو ذبح کر لیں. تو یہ چیز ہے جس میں سوچنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.